मुझे भी वैसे इल्म नहीं था कि ये इन्होंने बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सोचता रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और किधर से इसका अहाता करूँ आज की सारी कॉन्फ्रेंस का। हमारे वो दोस्त भी हैं जो बहुत कुछ कह सकते थे, जिन्हें शायद टाइम की किल्लत की वजह से पूरा मौका न मिल सका, और जिन्होंने इजहार किया वो भी आपने देखा। और ये महफिल बहुत कम मिलती हैं कि जहाँ पे सब दुखी हों, जिनका दर्द भी कॉमन हो और सच्चे दिल से बात भी कर रहे हों। आज का ये सेशन शुरू तो हुआ GMO सीट से, जो कि ज़राअत के रेफरेंस से था। अगर ज़राअत नहीं है इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिसके बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता, वो आज तक किसी भी हुक्मरान की ज़ुबान पे तो रहा, प्रायोरिटी पे नहीं रहा। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे इल्म में इजाफा हुआ खोकर साहब ने कि चंगेज़ ने कहा कि मैं भी दुनिया के ज़ालिम तरीन इंसानों में से ही समझता हूँ। हलाकू का नाम लें, चंगेज़ का नाम लें, तो उसने कहा कि मैंने कभी काबिल आदमी के ऊपर नाअहल आदमी को मुसल्लत नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये जब मैं अपने मुल्क जब भी बात की उन्होंने, तो मैंने जब से पैदा हुआ तो उस वक़्त से मैं देखता, जब से मुझे समझ आनी शुरू हुई, तो मैंने जब अहाता किया अपना सारा, तो यकीन करें कि मुझे जिस वक़्त जहाँ कोई अहल शख्स नज़र आया वहाँ पे काम होता भी नज़र आया और मुल्क को तरक्की करते भी देखा, और जहाँ नाअहल लोग नज़र आए वहाँ से मुल्क को डूबते भी देखा और मईशत को तबाह होते भी देखा। ज़राअत को अगर मैं एक तरफ रख दूँ थोड़ी देर के लिए, इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा बायस ये जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई, मेरी प्रेजेंटेशन मेरे पास मौजूद है जो PM साहब को दी, और जिसमें टॉप के सारे मिनिस्टर्स मौजूद थे वहाँ पर, किचन कैबिनेट के अदरीस साहब भी थे, हमारे साइंटिस्ट वहाँ पर। तो मैंने जिस वक़्त शुरू की कि रिकमेंडेशंस में हमें क्या चाहिए, तो मेरा पहला पॉइंट उसका ये था कि बेस्ट गवर्नेंस चाहिए, कि हमारी तमाम शोबों की बशमूलियत एग्रीकल्चर की तबाही की जिम्मेदारी ये है कि एक BA पास सेक्रेटरी, जहाँ पे सेक्रेटरियों की फौज ज़फर मौज वहाँ बैठी थी, उनके सामने ये बात की मैंने कहा जब तक अहल सेक्रेटरीज नहीं होंगे आपकी वजारतों के, वह ये वजारतें काम नहीं कर सकती। हमारा जिसको रिफॉर्म्स के लिए बैठाया हुआ इशरत साहब को, वो भी वहाँ बैठे थे। तो मैं चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल होने के नाते ये बात करता रहता हूँ
کہ انجینئرس کو سرور اسٹرکچر دیا جائے. انجینئرنگ کی منسٹری پاور سیکٹر 2.4 ٹریلین پاک روپیز. یہ قرض کسی نے ادا نہیں کرنا باہر سے آ کے, میں نے اور آپ نے ادا کرنا. یہ فگر ہم سنتے ہیں نا روز, یہ الٹیمیٹلی ہماری جیبوں سے جانا, چاہے وہ ہمارے کپڑے اتار کے جائے, چاہے وہ ہماری شلوار اتر کے جائے. اور چڑھا کون رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں رہا. سیکرٹری جن کو پتہ نہیں بجلی پیدا کیسے ہوتی ہے, سیکرٹری جن کو پتہ نہیں کہ اس کو ٹرانسمٹ کیسے کرنا ہے, ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے, ان کو آپ نے وزارتوں میں بٹھایا ہو. کوئی وہاں پہ آئل مافیا کا ایجنٹ بیٹھا ہے کہ اس نے تیل بیچنا ہے, وہ کہتا تیل پہ کارخانے بجلی کا لگا لو. کبھی کوئی گیس مافیا کا ایجنٹ آ جاتا, وہ کہتا گیس پہ لگا لو. کبھی کول مافیا کا ایجنٹ آ جاتا, وہ کول پہ بجلی لگا لو. اور ان سب کی غلطیوں کی سزا اس ملک کے عوام بھگت رہے. بنگلہ دیش 70 میں آزاد ہوا, 48 بلین $US ایکسپورٹ ہے اس کی. ویب سائٹ کھول لیں, ابھی گوگل کر لیں. پچھلے سال کی فگر بتا رہا ہوں, 2019 کی, 20 کی نہیں ہے, 20 میں انکریز ہوئی ہے. اور ہم 23-24 بلین ڈالر کے اوپر پھنسے ہوئے. بجلی دیں گے آپ 28 روپے 29 روپے, اور مجھے کہیں کہ جا کے کمپیٹ کرو دنیا کے مارکیٹ کے اندر جن کو 5 روپے کی یونٹ مل رہا ہے, کیسے کمپیٹ ہوگا؟ ہماری جو ایکسپورٹ بڑھی ہیں اس کی وجہ سے کوئی پیکج نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ کووڈ کی وجہ سے انڈیا کی کاٹن انڈسٹری, گارمنٹ انڈسٹری بند پڑی ہے. گوگل کھول کے دیکھ. بنگلہ دیش کی بند پڑی ہے, گوگل کھول کے دیکھ. وہ آرڈرز پاکستان کو شفٹ ہوئے ہیں. منی لانڈرنگ کی وجہ سے آپ کا جو باہر سے پیسہ آتا تھا وہ اب اسٹریم لائن آنا شروع ہوا ہے. اس پیسے کی وجہ سے آپ کا ٹوٹل ریونیو ایکسپورٹ آپ کو لگتا ہے ڈالر ریٹ بڑھ گیا. ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں سے آگے اگر نکل سکتے ہیں, کوئی اور حل نہیں ہے, ایک ہی حل ہے, زراعت, زراعت اور زراعت. اگر یہ زراعت ایسی کہ 6 مہینے کے بعد زمین سے ڈالر نکالتی ہے. آپ نے 2200-2300 روپے من گندم باہر سے خریدی ہے, باہر کے فارمر سے, اور پاکستان کے فارمر کو 1800 روپیہ دینے کو تیار نہیں. اور یہ جو کہا خالد کھوکھر صاحب نے, یہ ہوگا جب آپ کی 1650 روپے من کی گندم ہوگی تو یہ دوبارہ پھر ٹرکوں پہ چڑھ کے سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور افغانستان میں چلی جائے گی ساری کی ساری. آپ بیٹھے دیکھتے رہے کہ آپ نے گندم تو بمپر پیداوار تھی, کدھر گئی. لیکن یہ سمجھ اس وقت آئے گی جس وقت اس بیوروکریٹ کو اٹھا کے کوئی ڈاکٹر کو بٹھائے. ایگریکلچر کی منسٹری آپ 47 سے پہلے کی اٹھا لیں انڈیا کی, جب ہم سب اکٹھے تھے, اس وقت سے سیکرٹری اس کے ڈاکٹر ہیں, اس وقت سے. اور یہاں بھی یہ پاس کو کہا جاتا ہے ایگریکلچر کو ٹھیک کرو. جس کو پودے کا نہیں پتا کہ کپاس جو ہے وہ درخت پہ لگتی ہے یا نیچے پلانٹ پہ لگتی ہے. یقین کریں کہ اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ, اتنی زیادہ مایوسی ہے, لیکن ہمیشہ روشنی کی کرن کی کوشش کرتا رہتا ہوں, نا امیدی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم نے یہ کام سارا کیا. یہ روشنی کی کرن ہے. حکومت سے ہٹ کے یہ اب ہم نے کام کو ٹھیک کرنا. میں نے وہ پردہ صرف اس لیے نہیں دکھایا کہ ہم یہاں سے آج مایوس ہو کے نکلے, نہیں. یہ وہ میں نے اس لیے دکھائی ہے, ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ بھی سدھرے. یہ سدھر جائیں گے, ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے آگے بڑھنے کے لیے. ادریس صاحب کا اور میرا سفر 2000 جس طرح یہ بتا رہے 6 سے شروع ہوتا ہے,
اور اسی طرح کے مایوسی کے کئی مقام آئے. ایک تو ہوتا ہے نا پیچھے کہنا، ایک ہوتا ہے منہ پہ کہنا. آپ ایماندار شخص ہیں، کام کرتے ہیں، نیشنلزم آپ کے اندر ہے، نیشنل انٹرسٹ سے آپ کام کر رہے ہیں، اور ایک بندہ یہاں سے اٹھے ہو گیا جی چور ہے کرے کہہ رہے جین ہے جی میں ماؤنٹ سینٹر تو جین چرایا. وہ کہہ رہا بھی ٹیسٹ کر لو لیب میں جا کر. یہ اب آ کے یہ پچھلے سال 2020 میں ریکگنائز کیا، 14 سال کا سفر ہے ان کا. لیکن میرا خیال ہے کہ عزیز صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں صرف باقی سارا سفر آپ کا بھول جاؤں، لیکن جس طرح آج یہاں پہ لوگوں نے آپ کی خدمات کو سراہا ہے، وہ 14 سال ایک طرف اور یہ لمحے جو ہیں وہ اس سے زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا ذہن دے اور آپ اور اچھے طریقے سے اس قوم اور ملک کے لیے خدمت کریں. انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی اور ہمارے وسائل بھی آپ کے ساتھ. یہ کتنا لمبا سفر ہے، طویل داستان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت امید ہے اللہ کے گھر سے. اللہ نے ہماری سن لی ہے، اور فخر امام صاحب فیڈرل منسٹری کے اندر ہیں اور وہ خود سمجھتے ہیں چیزوں کو، ڈیسیژن میکر بھی ہیں. امپلیمنٹیشن میں دیر ہوگی، لیکن وہ خود چیزوں کو اس عمر میں بھی بیٹھ کے میٹنگز لیتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. مافیاز کے اپنے انٹرسٹ ہیں. انشاءاللہ ہم نے ابھی تک یہ فرسٹ ٹائم جب سے آئے ہیں فخر امام صاحب، تو عابد صاحب کو فرسٹ ٹائم میں نے ریکویسٹ کی اور کھانے پہ بات چیت ہوتی رہی. میں نے کہا کہ آپ کی عمر گزری ہے اس بات میں، جس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ہم دوسروں سے مطالبہ کرتے تھے. آج تو آپ خود امپلیمنٹر ہیں. تھوڑا سا ہمیں ساتھ دیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ بالکل میں حلقے میں ایک طرف رکھتا ہوں، تو یہ جو بیسک ایشوز ہیں ہمارے انشاءاللہ میں وہاں بیٹھ کے آپ ہمیں بتائیں اور ہم اس کو کنکلوڈ کرواتے ہیں، تاکہ اس انڈسٹری کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے. ہماری تجاویز میں گورنمنٹ کو کبھی ہم پیسہ نہیں مانگنے گئے، ہم صرف ریگولیشن مانگنے گئے. جب ریگولیشن مانگتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگتے، وہ بھی ایٹ پار مانگتے ہیں کہ جس میں جو مرضی آئے وہ کام کرے. یہ جو جتنی باتیں ہوئیں ان سب کا احاطہ ان باتوں میں ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل پروونشل کموڈیٹیز انڈیکیٹو پرائس اتھارٹی، یہ دنیا میں موجود ہے. ان کے نام مختلف ہیں، ہم نے مختلف رکھا ہے. یہاں سپورٹ پرائس کا لفظ لکھنا چاہتا تھا، لیکن لکھا اس لیے نہیں ہے کہ کیبنٹ کے چند 5-6 منسٹر جن کا نام لیا، جہاں سپورٹ کا لفظ آتا ہے اور خاص کر کسان کے لیے آتا ہے تو وہ ایک دم ان کی سیٹوں سے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ تو حکومت کا فرض ہے نا کہ انڈیکیٹو پرائس تو دے نا، اور اس کو پھر مانیٹر کرے. اور انڈیا میں باقاعدہ آرڈر ایشو ہوتا ہے. ندیم شاہ صاحب آپ کی ٹیبل پہ وہ پڑا ڈاکومنٹ، ہر سال کراپ کے لگنے سے پہلے وہ 20 mm سے کاٹن کا پرائس نکالتے ہیں اور 32 mm تک جاتے ہیں، اور 27.5 mm کی کاٹن کو لانگ سٹیپل کاٹن کہتے ہیں، اور 27 mm کی کاٹن میں اور 20 mm کی کاٹن میں 2000 انڈین روپے کا فرق ہے پر کوئنٹل. 2000. اور ہر جگہ پہ انہوں نے شارٹ سٹیپل، میڈیم سٹیپل، لانگ سٹیپل، یہ میڈیم لانگ سٹیپل، یہ 5 قسمیں بنائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کی پرائس ڈیفرنٹ. اس ملک میں جو سب سے زیادہ تباہی پھیری ہوئی اس ایپٹمن میں پھیری ہوئی. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسان کو، گروور کو کہتے ہیں 28 mm سے کم کاٹن نہیں پیدا کرو، ورائٹی اپروو نہیں ہے. اور جب ایل سی اپنے کھلاتے ہیں تو 25 mm کی کھلا کے پاکستان میں کاٹن لے کے آ رہے ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات کی، ہمیں ان کی 28 mm کی شرط منظور ہے پاکستان کے کسان کو، لیکن ان پہ بھی یہ شرط لگا دیں کہ پاکستان میں یہ بھی پھر 28 mm کی کاٹن باہر سے لے کے نہیں آ سکتے.
وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. ایک دم رزاق صاحب نے کرسی اس طرح ٹرن کی ہے, انہوں نے کہا کیا مطلب جی آپ کا ہم ٹریڈ پہ پابندی لگا دیں؟ تو میں کہا پھر ادھر کھول دیں. جی انڈیا کہہ رہا ہے کہ 27.5 از اے لانگ اسٹیپل کاٹن, آپ کہہ رہے ہیں جی اپروو نہیں ہو سکتا. پھر خاموش ہو گئے, فیصلہ کوئی نہیں ہوا. تو اس لیے ہمیں وہ پچھلی یہ پرائس دیے ہیں, یہ دیکھیں یہ پرائس سٹرکچر ہے وہ سلائڈ کا جو میں باتیں کر رہا ہوں. 5,150 سے شروع ہوتی ہے یہ پرائس, نیچے چلے گا. یہ لانگ اسٹیپل ہے 27.5 mm, 6,650 تک جاتی ہے. بھئی ایپٹما پرائس دے نا اچھی کاٹن کی, لگائیں گے فارمر اس کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں 3,000 سے 3,200 روپے میں ہر ورائٹی خریدتے ہیں, جو مرضی آ جائے 3,000 ہی لے لو. کبھی منڈی میں آپ نے 4 ریٹ سنے ہیں منڈی کے اندر؟ سارا پاکستان ایک ریٹ پہ بک رہا ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے پھر اس کے بعد دوسرا انہیں ریکویسٹ کی, اگلی سلائڈ پہ آئیں, گزرے ہیں پیچھے پوائنٹس کے اوپر آئیں. یہ انٹروڈکشن آف کموڈیٹیز ٹریڈنگ ہاؤسز CTH. اب ہو کیا رہا ہے, جنر سے کاٹن خریدتے, اگر میں اس سے بیلیں خرید کے رکھ لوں تو پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس مجھ سے کٹ جائے گا, پھر میں آگے اسپنر کو بیچوں گا پھر دوبارہ ٹیکس کٹ جائے گا اس کو. اور یہ انہوں نے شرط رکھوائی ہوئی ہے ایپٹما نے. اس لیے یہاں پہ کاٹن کے اندر ٹریڈنگ ہاؤس نہیں آ رہے, باقی ہر جگہ پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے, تھرڈ پارٹی موجود ہے کسی نہ کسی طریقے سے, یہاں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ گورنمنٹ کو تو ٹیکس ملے گا, جب جنر سے نکلنی ہے تو اس کی رپورٹ گورنمنٹ کو ہو جانی کہ اتنی بیل نکل گئی فلاں نے خرید لی. لینی اسپنر نے, جب اسپنر کے پاس جائے گا فائنل اس کو مل جائے گا پیسہ. تو یہ دوسری تجویز ہماری یہ ہے کہ CTH بنا دیں, اور انشاءاللہ کسان کو کاٹن بھی آپ کی لگنی شروع ہو جائے گی اور کسان کو پیسے ملنے شروع ہو جائے گے, اور ان کو بھی سمجھ آ جائے گی, یہ نہ خریدیں, ایکسپورٹ ہو جائے گی باہر کاٹن. یہ ضروری ہے. ٹیکنیکل باڈیز آن کمپیٹیٹیو بیسس, یہ تو میں یہاں لکھ کے لایا, یہ وہی ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ جو ٹیکنیکل باڈیز ہوں, وہاں کے جو سیکریٹریز ہوں وہ ٹیکنیکل ہونے چاہیے, بیوروکریٹ نہیں ہونے چاہیے. پاور سیکٹر پہ جب تک سیکٹری کمپیٹنٹ انجینئر کو نہیں بٹھائیں گے, یہ آپ کا سرکٹ ڈیٹ نہیں رک سکتا, جو مرضی کر لے گا, کیونکہ وہ سیکٹری جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہے کسی نہ کسی مافیا سے. جہاں کروڑوں اور اربوں کے بریف کیس جاتے ہوں تو اس میں میری وہ غریب آدمی کسی نے کیا سنتے. تو یہ ہیڈ. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو سبسڈیز دی ہیں آپ, ہم سارے یہاں پہ ماشاءاللہ بزنس مین بیٹھے ہیں, فارمر بھی آپ بیٹھے ہیں, جس کو تو لیپ ٹاپ چلانا آ رہا ہے یا جس کے بچے پڑھے لکھے ہیں اس کو تو شاید سبسڈی مل رہی ہے, باقی تو کسی کو نہیں مل رہی. یا مینوفیکچرر کے پاس یا ڈیلر کے پاس ہے یا ایجنٹ کے پاس. ہم نے کہا کہ آپ کسان کارڈ انٹروڈیوس کروا لیں. آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے اسپارکو کا, میپنگ کروا لیں, نیچے سے انفارمیشن لے لیں, دونوں کو جوڑ لیں, اور جس کی جتنی فصل لگی ہے اس کے کسان کارڈ میں اس کی سبسڈی ٹرانسفر کر دیں. مجھے بتائیں یہ کون سی ایسی کوئی مشکل بات جس کو ویریفائی نہیں کر سکتے؟ پٹواری سے لے کے اسپارکو سے اس کو میپنگ کروا لیں. انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے, میں کریں. یہاں ایک سروے کروا لیں, میں کہ جتنی سبسڈی آپ نے آج تک دی ہے ذرا پوچھیں کتنے کسان کے پاس گئی. تو اس میں ہم مانگ تو کچھ نہیں بتا رہے ہیں ان کو. کارپوریٹ اینڈ کوآپریٹو فارمنگ, 96.2% فارمر لیس دین 12.5 ایکڑ, 96.2. آپ اس کو کیسے میکنائز کریں گے, آپ اس کو کیسے کوالٹی سیڈ دیں گے, آپ اس کو کیسے کوالٹی فرٹیلائزر دیں گے؟ میں کمپنی کا آنر ہوں,
میری فیزیبلٹی میں نہیں آتا کہ میں 10 ایکڑ کے فارمر کی دہلیز پہ جا کے اس کو سکھاؤں. جب میں اس کو سکھانے چلا بھی جاؤں اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. آڑتی نے اس کو ڈیل کرنا. اس لیے جو آڑتی کہے گا وہی اس نے لینا. اور آڑتی ڈھونڈ کے لاتا ہے انفیریئر پیسٹیسائڈ کہاں سے مل رہی اور سبسیڈائز سیڈ کہاں سے مل رہا. بڑا فارمر ہے, اس کے گھر میں جاتے ہیں کمپنی والے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کھاد بھی صحیح, بیج بھی صحیح, دوائیاں بھی صحیح, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر نہیں صحیح دیں گے شام کو باندھ رہے گا. مالک تو نہیں بیچنے جاتا, ریپرزینٹیٹو بیچنے جاتا. تو اس لیے ہم نے پورا پروجیکٹ بنا کے دیا جس کے اندر ہم نے کہا انہیں کہ میکنائز رکھیں, شیڈ رکھیں مشینری کا, اپنی منڈی رکھیں, یہاں پہ بینک رکھیں, وہاں پہ انفارمیشن سینٹر بنائیں, ان پٹ شاپس ہو, شام کو پلے گراؤنڈ بنائیں, یہاں پہ موویز چلیں, فصل آئے تو اس کی سٹوریج ہو, بینک اس کو پلیج کرے وہاں پہ, مہینے بعد جب پرائس اوپر چلے جائے تو وہ بینک کو چھوڑ کر اس کو صحیح قیمت مل جائے. یہ پورا ہم بنا کے دیکھے آئے ہیں. یہ پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا ہم نے کہ جب تک کوآپریٹو فارمنگ کا آپ بٹن نہیں دبائیں گے اس ملک میں لانگ ٹرم ایگریکلچر کو ٹھیک کرنے کی طرف آپ کا قدم نہیں. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کریں, آگے چلیں ذرا. اور جو بڑے فارمر ہیں ان کے لیے ہم نے کہا ان کے لیے بھی کارپوریٹ فارمنگ بنائیں, ان کو بھی ضرورت ہے. اچھا ہوا کیا ہے, جب پہلے آئی تھی تو کوآپریٹو فارم پہ کارپوریٹ فارمنگ والے آ گئے تھے اور حکومت کے منظورے نظر آ گئے تھے, تباہی ہو گئے. اب جب بات ہوتی کہتے ہیں پہلے سسٹم چلائے تباہ ہو, بھائی ایک تباہی ہو گئی اس کو ٹھیک کر لو, کرنے کو تیار کوئی نہیں. کاٹن ورائٹیل اپروول پیرامیٹرز, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں کسی جگہ 28 نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں نے چیلنج کیا, میں کہ سارے آپ کے بیٹھے ہیں, بتائیں دنیا کے کس ملک میں 28 mm ہے. اور کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہائی لانگر دا فائبر لینتھ شارٹر دا پروڈکشن, کیوں چیخ رہے ہیں؟ None replied. Revised regulation of seed production, processing, approval, registration, seed companies. ان کو سب کو ریوائز کرنا پڑے گا تاکہ صحیح پلیئر اس کے اندر آئے. صحیح پلیئر کے ساتھ وہ پلیئر بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہے کام کرنے. نیو کاٹن گروئنگ ایریاز, آپ عرفان کی تصاویر دیکھ سکیں کہ پوٹوہار, بلوچستان اور سندھ کا جو کوسٹل ایریا ہے, جو آپ نے تصویریں دیکھیں, یہ ہر جگہ ایسی ہی تصویر بنے گی. اللہ تعالیٰ نے جہاں مزریز ہیں کلائمیٹ چینج کی, یہ ہمارے لیے فائدے ہیں. انہیں بتایا کہ کاٹن آج بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, آپ کو ایریاز بدلنے اس کے لیے کام کریں. پوٹوہار پورے علاقے میں پہلے بارش ہی نہیں ہوتی تھی, ایک ہی فصل ہوتی تھی نا جی, ویٹ کی, اس کے بعد دوسری فصل نہیں ہوتی تھی. ہم ویٹ کے بعد دوسری فصل لگا رہے ہیں. 40 من وہ لے رہا ہے وہاں سے کاٹن, 5,000 کے حساب سے 2 لاکھ روپیہ اس نے اٹھایا. اور کیا چاہیے اس کو؟ یہ پی سی سی یہ پھر ایپٹما اٹھا رہے کہ ہمیں دے دیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کا. یہ اسی کو ملنی چاہیے جن کے پاس ہے, اگر خرابیاں ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیجیے, ہم نے یہ کہا ہے. یہ ہماری گزارشات تھیں اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو یہ ہم اس کا فیز 1 لانچ کر رہے ہیں. میری زمین میرا کسان, یہ ایک بہت پاورفل قسم کی ویب سائٹ لانچنگ ہے فوربس گروپ کے پلیٹ فارم سے, اور انشاءاللہ مارچ کے اینڈ تک اس کا دوسرا فیز لانچ کریں گے. بنیادی طور پہ ہم اپنے فارمرز ممبر بنائیں گے, ان کی جیو فینسنگ کریں گے, ان کے فارم کی, ان کی وائر سیٹلائٹ میپنگ کریں گے, اور تھرو اپنے جو ہمارا فیلڈ آفیسر ہے, اور فیلڈ آفیسر جب تک وہ فینس کراس نہیں کرے گا, رکھے ہوئے ہم نے
سب کمپنی رکھے ہیں، سب کو یہ پتہ ہے، ایک ہی مرتبہ 10 فوٹویں کھینچ لیتے، کسی اور کی کھینچ کے اس فارم کی دکھا رہا ہوتا. تو جب جیو فینسنگ ہو جائے گی، جس دن اس نے فینسنگ کراس کرے گا جس وقت، تو پھر ہمارے ادھر الارم آئے گا کنٹرول آفس میں کہ فلاں آدمی نے اس فینس کو کراس کیا. اس کے بعد ہم اس کی سوائل ٹیسٹنگ کی لیب تیار ہیں ہمارے پاس، واٹر ٹیسٹنگ کی لیبز ہمارے پاس اس وقت انفراسٹرکچر پورا بلٹ اپ ہو چکا ہے اس وقت، اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم اس کو ریکمنڈیشن دیں گے کہ آپ کو کون سی فرٹیلائزر یوز کرنی چاہیے، کون سی آپ کو سیڈ یوز کرنا چاہیے، کون سی کراپ کے لیے آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے. میٹ پوری انفارمیشن دیں گے، کب آپ کو بارش ہوگی، کب بارش نہیں ہوگی، کتنا ڈرائی ویدر جائے گا، اینڈ پلس پلانٹ پروٹیکشن، کہ وہ وہاں سے ہمارا ایک پینل ہوگا ڈاکٹرز کا جو ہم نے سیٹ اپ کیا، بالکل اسی طرح کا کنٹرول روم ہوگا، چل رہا ہوگا، اور وہاں پہ وہ اس کی فون کال آیا کرے گی، وہ اپنا وہ لیو دکھائے گا فوٹو کھینچ کے کہ میرے یہ پرابلم ہے، مجھے بتائیں اس کا سلوشن کیا ہے، تو وہ ڈاکٹرز اس کو بیٹھ کے جواب دیں گے. یہ انشاءاللہ 31 مارچ آن ورڈ فل فلیج اس کی لانچنگ ہوگی پورے پاکستان کے لیے، اور یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کا بہت بڑا انیشیٹو ہے. دعا کریں اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. یہ تھی آج کی اس کانفرنس. میں تو حکومت کو کہوں گا کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. اگر کسی کا حوصلہ ہے تو آگے بڑھے، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے غالب. یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں، اور میری درخواست ہے سب دوستوں سے کہ 21 کا سال جو ہے اس کو ہم کسان کا سال کہہ کر منائیں. جو سب دوست یہاں بیٹھے ہیں، اس کا ایک مربوط پروگرام پھر انشاءاللہ ملتان سے میں شیئر کروں گا آپ سے جا کے. لیٹس ڈکلیئر 2021 اے فارمر ایئر. دیکھیں، جو کسان ہمارا ہے نا، وہ نکلنا چاہتا ہے ایک مصیبت سے. کہیں کاٹن فیل ہو گئی، کہیں رائس فیل ہو گیا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ جو رائس لگانا گوجرانوالے کی بیلٹ کے لوگوں کو آتا ہے، وہ صدرن پنجاب کے لوگوں کو نہیں آتا. اور اس کے بعد جو کاٹن صدرن پنجاب کو لگانی آتی ہے وہ ان کو لگانی نہیں آتی. تو ہم نے اگر یہ کلائمیٹ چینج فصلیں تبدیل کر رہی ہے تو ہم نے اس کسان کو سمجھانا ہے، جا کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے تاکہ وہ آپٹیمم ییلڈ لے. اور اس کو آپٹیمم ییلڈ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ ٹیکنالوجی کا ماہر نہیں ہوگا. تو یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو 2021 کا سال ہے اس کو لیٹس ڈکلیئر اے ایئر آف دا فارمر، اور اس پاکستان کی زراعت کو آگے بڑھائیں، اور اس امید کے ساتھ آگے بڑھائیں کہ یہ میرا ملک ہے اور میرا بھی اس پہ حق ہے، اور اس ملک کا بھی میرے اوپر حق ہے کہ ہم نے وہ ادا کرنا ہے. اگر میں آج سانس لے رہا ہوں تو یہ مجھے اس ملک نے دیے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں اس ملک کو اوپر لے جانے کے لیے پوری کوشش کروں. انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو اوپر لے کے جائیں گے. ابھی تھوڑا سا پرائز ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ باقی ہے، تو وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تو پھر انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں گے آج شام کے ڈنر تک کے لیے، اور پھر آگے شاہد صاحب پروگرام آپ کو شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.